बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको प्रोग्राम माय वॉइस में अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज आपकी पसंदीदा जोड़ी जो है ना पॉलिटिकल एनालिस्ट की, उनको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा मतलब अब्बास भट्ट साहब है, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं और खुलकर बातचीत करने वाले आदमी हैं। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। और दूसरे जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर एजाज पाशा साहब। कई बार तो भट्ट साहब के साथ आए हैं और कई बार वो तनहा भी तशरीफ लाते हैं, मुझे टाइम देते हैं। आज संडे को, हालांकि मेरी टीम का मैच लगा हुआ है लिवरपूल का फुटबॉल का, तो मैंने कहा भी आज मौका मिल रहा है तो क्यों ना दोनों की जो ना विजडम से मुस्तफीद हुआ जाए। एजाज पाशा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, जो आखिरी प्रोग्राम आप दोनों के साथ किया था उसमें हमने डिस्कस किया था मिनी बजट भी, उसका जिक्र भी हुआ था और एक ख्याल ये भी पाया जाता था शायद मिनी बजट पास ना हो सके, और ये भी ख्याल भी पाया जाता था कि उसके बाद हो सकता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, वगैरह वगैरह कई चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो प्राचा साहब मुझे बताएं कि मिनी बजट तो पास हो गया, इमरान खान सिर्फ वज़ीर आज़म है, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस न्यू, ये मिनी बजट जो हुआ है, और काफ़ी आपको पता है, खुद बताएं आप, यानी कितने कितने अरब रुपया का इजाफा है, कितने 100 अरब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के अलावा अगर हम लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, कि देखिए इस बजट से हुआ क्या है। मिनी बजट की तो कोई टर्म, कोई इस्तिलाह ऐसी है नहीं, ये तो इनकी अपनी तख्लीक करदा एक 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 जिसको क्या कहना चाहिए कि जहनी इख्तिरा है, बल्कि कहना चाहिए कि जी मिनी बजट आ गया। यानी बजट में तो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, लोगों को कुछ मुराद दी जाती है, कुछ उन पे टैक्स लगाए जाते हैं। यहाँ तो बजट में भी उनका खून निचोड़ा जाता है, उसके बाद मिनी बजट के नाम से भी लाया जाता है। तो आपको याद होगा इस मिनी बजट से कुछ पहले उस इमरान खान ने एक अनाउंस पैकेज दिया था 120 बिलियन रुपए का, कि 120 बिलियन रुपए है जो कि 13 करोड़ लोग फायदा होगा उनको, 5 रुपए योमिया के हिसाब से, यानी हर आदमी को 5 रुपए फायदा होगा। तो 5 रुपए दे के 5 रुपए फिर तो नशे ही नशे 5 लॉलीपॉप भी नहीं मिलती 5 रुपए की। और उसको भी जो प्रमोशन दी गई, जो मीडिया पे उछाला गया और जो बड़े फख्र से बयान किया गया, इंटरनेशनल मीडिया में भी पैसे दे के तो उस खबर को चलवाया गया कि 120 बिलियन दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने 700 बिलियन का ये अभी बजट दे दिया, 700 अरब का, यानी जिसको ये कहना चाहिए कि 120 दे के तो 700 उनकी जेबों से निकाल लिया। और वो 120 तो तब होगा कि 6 महीने के लिए सिर्फ, और वो भी तब होगा जब ये पूरा एक सिस्टम, मतलब एक तरीके से होके आएगा और कार्ड बनेगा और फिर उसके बाद दे दिया जाएगा। और ये भी डॉक्टर साहब आपके दोस्त आपको तंग कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मेरे दोस्त भी दुश्मन तंग करते रहते हैं, मैं वैसे परवाह नहीं करता, करे कोई बात नहीं है, ठीक है, जारी रखें। नहीं, मुझे बात करते हुए उलझन हो रही है। अच्छा चले भारत, तो अब ये है कि जिसको क्या कहना चाहिए कि अब देखें बोलते जाएं कि जो 120 दे के तो 700 लोगों से ले लिया, वो 120 तो किसी बड़े बड़ों के पेट में जाएगा। अब ये 700 गरीब आवाम के जेब से निकलेगा। इस 700 अरब को अगर आप तकसीम करें, और ये सिर्फ 6 महीने के लिए, मिनी बजट का मतलब ये है कि 6 महीने के लिए ये टैक्सेस जो लगाए गए 6 महीने के लिए होंगे, और जून में एक और जलजला फिर इनके ऊपर नाजिल होने वाला है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो 700 अरब क्यों लगाया गया। ये IMF की सख्त शराइत के ऊपर लगाया गया कि आपको 120 अरब इतने टैक्सेस लगाने हैं ताकि आप इतना टैक्स आपका जनरेट हो, आपका टैक्स आपको आए, और उसके बाद हम आपको जो है तो किस्त वगैरह जारी करें। अब सवाल ये है, बल्कि एक और सवाल ये है कि इस 700 से वो काम नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत बता रही है, खुद बता रही हुकूमत, उसके पेपर बता रहे हैं कि हम देंगे, और बहुत से टैक्सेस इसमें रिफंडेबल हैं। पहली बात तो ये कि अगर रिफंडेबल है तो वो तो पब्लिक को नहीं मिलेगा, उनकी जेब से तो जाएगा। रिफंड होगा तो प्रोड्यूसर को होगा, फैक्ट्री ओनर्स को होगा, बड़े बड़े मगरमच्छों को होगा, गरीब आवाम की जेब से तो ये पैसा निकल जाएगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریفنڈ ہونے کے بعد کیا IMF نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے کیا پیکیج دیا, کیا پیپر آپ سبمٹ نہیں کریں گے وہاں پہ, آپ کو نہیں پتہ چلے گا, تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ پھر بھی فلفل نہیں ہوگی, اس کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں ہوگی, پوری نہیں ہوگی. تو جب پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ مزید شرائط لگائے گا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ 100 گنڈے اور 100 ڈنڈے, یہ عمران خان نے عوام کو کھلانے ہیں, خود نہیں کھانے, عوام کو کھلانے ہیں. یہ نہیں فکرے کا ستناس نہ کریں, 100 پیاز اور 100 جوتے کہا جاتا ہے, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, 100 پیاز اور 100 جوتے. اچھا چلے, ایسا مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ تو سوشل اس کا فرق پڑ گیا, پاکستان کی اکانومی پر اس کا کیا اثر پڑے گا, بریفلی یہ بتا دیں, وہ پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں, کیا عمران خان, آپ خود بتا دیں, میں ایک سوال کیا کروں مزید. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا, اور لوگوں پر کیا دیکھیں, وہ تو بتا دیا آپ نے کہ لوگوں کو کیسے نچوڑا جا رہا ہے, پہلے بھی نچوڑتے ہیں, 3 سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے نا. جی جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اچھا تھوڑی سی اصلاح میں آپ کو بتاؤں, گنڈے اور ڈنڈے, گنڈے پنجابی زبان میں پیاز کو کہتے ہیں, اور پاکستان کی 65% پاپولیشن پاکستانی ہے, پنجابی ہے, تو گنڈے اور ڈنڈے وہی بات ہوتی ہے. اچھا چلیں اب واپس آتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 700 ارب کا جو ٹیکس لگائے, اس سے IMF کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوگی. IMF ان کو ڈو مور کا کہے گا, جب وہ کہے گا تو بجٹ سے پہلے انہوں نے اور مہنگائی کا ایک ویو لے کر آنا ہے, ایک اور لہر آئے گی مہنگائی کی. ابھی تو شروع ہوئی, ابھی تو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جنوری میں ویو آئے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے تو مارچ میں ایک اور ویو آئے گی, اور پھر جب جون تک آئے گا تو لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہوں گی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ IMF کی شرائط نہیں پوری ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے پھر جو اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز تھے اس کو چھوڑ دیا. عباس بٹ صاحب بھائی, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کچھ پرچہ صاحب نے کہا وہ آپ نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مارچ میں مزید مہنگائی ہوگی اور ان لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. تو چیخیں تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں, لیکن کچھ ابھی بھی کہتے ہیں جی نہیں, پاکستان جو ہے سب سے سستا ملک ہے دنیا کا, اور آپ بھی یہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ یعنی جو منی بجٹ پاس ہوا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, کیا اس کا جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہے, کیا بھائی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں حالات اس کے, کیا یہ مضبوط ہو گیا ہے, کیا اس کو پارلیمنٹ میں سپورٹ حاصل ہے, کیا پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملی ہے اس بجٹ سے. عباس بٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پرادر صاحب تو پروفیسر ہیں اکنامکس کے, تو وہ تو کافی حد تک اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. کیا مجھے نہ فگر یاد ہیں نہ میں نے فگر اسٹڈی کی, آپ کو پتا میں تو رات کو واپس آیا ہوں. البتہ چونکہ میں اکاؤنٹ کا ایز این اکاؤنٹنٹ کا میں اکاؤنٹس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور پچھلے 52 سال سے ہوں, تو اس کے مطابق میں چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ منی بجٹ یہ ڈیفینیٹلی ایک اصطلاح ہے اکنامکس کی, اس کو منی بجٹ ہی کہا جاتا ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, کسی بھی ملک کے انکم اور اخراجات کا جب ایک بجٹ بنایا جاتا ہے, جس طرح گھر میں کسی کی تنخواہ آتی ہے 5,000, اس کے بعد 5,000 خرچہ کہاں ہم نے کرنا ہے, بالکل اسی طرح ملک کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے. کبھی انکم کہاں سے آئے گی, ٹیکسز سے آئے گی, ان کے جو اپنے مطلب ریلوے والے ہیں فرض کیا یہ سرکاری ادارہ ہے, اس کے جو انکم ہوگی وہ بھی تو بجٹ کا حصہ ہوتی ہے, اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے جمع اور تفریق دونوں کی کر کے انکم کہاں سے آئے گی, اس اخراجات کہاں سے آئیں گے, یہ ہوتا ہے اینول بجٹ. اور اس کے بعد کبھی کبھی یہ ناٹ آن ریگولر بیسس, لیکن کبھی کبھی منی بجٹ بھی آ جاتا ہے. اس میں کیونکہ میجر چینجز جب آ جاتے ہیں ملک میں, یعنی جنوری میں آپ نے ایک بجٹ فرض کیا بناتے ہیں, تو جون میں اگر کوئی میجر چینجز آ گئی ہیں تو اس میں بجٹ کو ریوائز کیا جاتا ہے. بیسیکلی وہ پرانی حیثیتیں ختم کر کے نئی چیزیں اس میں ٹھونسی جاتی ہیں, یہ تو ہو جاتا ہے اینوئل بجٹ. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ سارے ہی کہتے تھے اس وقت کہ یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا, ہر بندہ یہی کہتا ہے. لیکن پتہ کی بات میں آپ کو چھوٹی سی بتاؤں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن چھوٹی سی بات ہے, مجھے یہ بتائیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی تنخواہ کہاں سے جاتی ہے, بجٹ سے نکلتی ہے نا, وہ بھی جرنیلوں کی تنخواہیں, ججوں کی تنخواہیں, بیوروکریسی کی تنخواہیں, اسی بجٹ کا ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. یا تو ہے نا کہ انکم کم ہے, ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جائے تاکہ انکم اور ایکسپینڈیچر آپس میں میچ کر سکیں. جب آپ نے ان سارے بڑے بڑے لوگوں کی تنخواہیں ریڈیوس نہیں کرنی ہے تو اس بجٹ کو تو پاس کرانا ہی کرانا تھا نا. یہ آپ اپوزیشن پر بھی پریشر تھا, سب پہ پریشر تھا کہ بھائی نہیں بجٹ کو پاس کرانا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا ہے, ادروائز ان کی تنخواہیں کون دیتا.
جو ججز گھر بیٹھ گئے ہیں ان کی پینشنیں کون دیتا ہے ان کو؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو میرے خیال میں بہت کم لوگ اس کو سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس کو سامنے لایا گیا. بات کی ہے نا، دیکھیں صرف یہ نہیں کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہیں، جو دفاعی اخراجات ہیں وہ بھی تو کسی نے آنے، کسی جگہ سے آنے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے. دفاعی اخراجات کو تو ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں وہ ملک کے خاطر ہیں، میں نے اسی لیے ڈائریکٹ پرسنل ان کی انکم جب ریڈیوس ہوتی ہے تو میں اس پر پوائنٹ اس لیے ریز کر رہا ہوں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو منی بجٹ ہے نا آج کل یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے کہ وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں کچھ عرصے بعد، چونکہ اکنامک جو میٹرز ہیں اتنے تیزی سے بدلتے ہیں اور بعض اوقات ان کو اندازے میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، منی بجٹ آتا ہے. اس پیسے جب آپ وہاں بٹھا دیں وزیر خزانہ ترین جیسے اور ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، تو مسائل کا مسئلے تو آنے ہی ہوتے ہیں نا. صاحب اس نے عمران خان نے جس کو بھی وہاں پر بٹھایا ہے اس نے یہی کچھ کیا. اچھا اینی وے مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کیا یہ تو آپ نے بتا دیا ابھی یہ کیا مسئلے ہیں اس کے پاس ہوا، اور ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نے سنا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، ٹھیک ہے. سر ایک چیز تو واقعی کلیئر ہے جس طرح پرادہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ منی بجٹ یا منی بجٹ سے پہلے کا اگر یہ کوئی بات کہ ایک آئی ایم ایف آئی کو آپ سیٹسفائی کر دیا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ there is a big gap between activity of government of Pakistan and International Monetary Fund. وہ ان کو نچوڑ کے رکھ دیں گے کچھ نہیں. اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے جو وہ عمران خان کبھی نہیں کرے گا، وہ ووٹ آف جس کو نہیں کہتے کہ ڈیزالو کر دے اسمبلیاں، لیکن میں یہاں آپ کو بیٹھا یقین دلا رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرے گا، کہ یہی تو نواز شریف چاہتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، نئی حکومت ہے، نیا الیکشن ہوں، تاکہ یہ جو گندگی اس کی پچھلے 3.5 سال کی ہے اس میں سے وہ باہر نکلیں، تاکہ وہ آگے 5 سال لگائیں تو ان کا وہ جواب دے، نہ کہ 1.5 سال لگا کے اس کا جواب دے. اب 1.5 سال میں کوئی کیا کر سکے گا؟ اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ ڈیزالو کرے، نئے الیکشن ہوں، نئے الیکشن میں میجارٹی نون لیگ کی 2/3 میجارٹی سے بھی جیت سکتے ہیں، اگر وہ جو ہے نا بڑے لوگ وہ پنگا نہ کریں تو. بڑے بھائی اب ان کو نصیحت ہوتی جا رہی ہے کہ یار یہ تنخواہ بھی نہیں ملیں گی، یہ مراحت بھی بند ہو جائیں گی. ملک کے پاس پیسہ ہوگا تو کوئی ہوگا نا، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آئی ایم ایف آئی والے بھی جو نئی حکومت آئے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے، کیونکہ ان کے نواز شریف پہ اعتماد ہے، کافی حد تک ان کا اعتماد ہے ایم ایف آئی والوں کا. عمران کے جو ایک تو مانگنے کا طریقہ اس کا عجیب ہے، وہ ایک تو مانگ رہا ہے اوپر سے روپ بھی ڈال رہا ہے، اور یار کو ایسے مانگا جاتا ہے کسی سے جو غذا مانگی جاتی ہے. یار اپنا سٹائل ہے نا، سلطان رائی کا سٹائل کیا ہوتا تھا پیار محبت کرنے کا، اور اس پر دوسرا ٹرسٹ نہیں ہے. 3.5 سالوں میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، جس میں اس کو کامیابی ہوئی ہو. یعنی جو آدمی خود بیٹھا ہے اپنی کابینہ میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون کون کابینہ میں ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی اعتماد کی حالت ہے. اور اس کے بیوقوف، یار میں پھر غلط لفظ استعمال کر، جو اس کے حمایتی ہیں میں ان کو متعلق سوچتا ہوں ان کا دیکھو جی کتنے دلیرانہ کہا کہ میرے ساتھ کون کون ہے یا کون کون نہیں ہے، یعنی اس کے فیلئر کو بھی ان کو اچھا لگتی ہے. بات تو کیا کر رہے ہیں آپ ہم. اچھا دیکھیں پراچی صاحب، لیٹ می برنگ ان پراچی صاحب. بٹ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت ڈیزولو کیا جائے یا جب کوئی طریقہ کیا جائے الیکشن کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا اور شاید آپ بھی ایگری کریں کہ وہ ڈیزولو نہیں کرے گا. تو پھر وے آؤٹ کیا؟ ایک بات یہ دیکھیں کہ وے آؤٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پرویز خٹک صاحب کو تو آپ جانتے ہیں ذاتی طور پر بھی، ٹھیک ہے. پرویز خٹک صاحب اور ورسز عمران خان جو کچھ ہوا ہے، کیا یہ جینوئنلی ہوا ہے، کرایا گیا ہے، یا کسی طرح کی ڈیورشن ہے؟ پراچا صاحب. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں بجٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں نا، کہ جو منی بجٹ کی انہوں نے اصطلاح لگائی ہے نا، یہ غلط ہے. یہ سپلیمنٹ آتا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی. منی بجٹ کا مطلب یہ ہو کہ ایک بجٹ آپ ایک سال کے اندر آپ 2 بجٹ دے رہے ہیں، جیسے ایک سال کے اندر آپ ڈبل 3.5 ٹریلین کا پچھلے سال بجٹ ابھی پیش ہوا 6 مہینے پہلے، ٹیکسس لگائے گا 3.5 ٹریلین، اور اس کے اوپر آپ نے 700 کا ایک اور بجٹ دے دیا. تو یہ تو منی بجٹ نہیں، اس کو سپلیمنٹ کہتے ہیں، اور وہ سپلیمنٹ آتا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی موقع کے حساب سے. یہ تو آپ نے بجٹ کے اوپر ایک اور بجٹ دے دی، ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو آپ نے پوچھا موجودہ حالات کا اور پرویز خٹک کی ایشو کا، تو آپ کو پتا ہوگا پرویز خٹک کا تعلق کے پی کے سے ہے، اور کے پی کے میں مانکی شریف سے ہے. مانکی وہ گاؤں ہے جہاں پہ
पीर रहमान की अमीर उल हसनात रहते हैं, अमीर उल हसनात का गांव है। वो ये तो कायद आज़म आप ये वही हजरत ने जिन्होंने जाल कराई थी कश्मीर में, बिल्कुल जातियों को लेकर आए थे आजाद कश्मीर में, उसको आजाद कश्मीर नहीं था, कश्मीर था 1947 में। हाँ ठीक है, आप जारी रखें। पीर रहमान की शरीफ मशहूर शख्सियत है, ठीक जनाब जारी रखें। तो आप भूल गए, मतलब ये कहने का है कि आप मैं रहमान की शरीफ से भी पता लगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये पीर रहमान की मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा था, ये वो हजरत हैं जिनके पास कायद आज़म पाकिस्तान बनने के बाद खुद तशरीफ लेकर गए थे, कायद आज़म गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये उनके गांव का है। तो आप कड़ियाँ बाकी खुद मिलाएं, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक ठीक। तो कुछ अरसा पहले की बात है कि उन्होंने नौशहरा में ही खड़े होके परवेज़ खट्टक ने एक लिहाज से बुरी जुबान इस्तेमाल की थी इमरान खान के खिलाफ, और बल्कि ये कहा था कि किसी के बाप की मजाल नहीं कि मुझे कोई हिला सके। इस हद तक में इनको काफी तलखी, वो तो खैर वैसे भी पीटीआई का खासा है, बदजुबानी और जुबान दराजी, ये तो उनकी स्पेशलिटी है, इसमें एक्सपर्टीज है। अच्छा, अब उन्होंने जो बात की है ये लगता तो ऐसा ही है, अगर उस तनाजुर में देखें जो पहले हुआ, जो कुछ पहले यानी आज से तकरीबन 4 महीने पहले जो परवेज़ खट्टक ने इमरान खान के मुतालिक पब्लिकली नौशहरा में कहा, तो आप देखें कड़ियां मिलाएं कि वहां से गेम तब्दील होना शुरू हुई। और इसमें परवेज़ खट्टक का शायद इतना जाती किरदार नहीं हो, जो पीछे से डोरियां हिलाने वाले हैं उनका कोई समझ आ रही है। और अब ये मौका जो है तो कि एक मीटिंग के अंदर इमरान खान और परवेज़ खट्टक के दरमियान तल्ख कलामी हुई। तो ये सारी बातें इस हद तक कि दोनों उठ के जाए, एक उठ के चला गया, फिर दूसरा चला गया, फिर दूसरे को बुलाया, यानी एक रद्द कर देना कि ये कोई आम सी मीटिंग नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसको रद्द कर देना जरा कि उस मीटिंग में फिर ये इमरान खान ने इस तक भी कह दिया कि अगर आपको नहीं पसंद तो मैं फारूक को रिजाइन कर लेता हूँ, इस तरीके तक बात चली गई। तो आप सोचें कि देखें एक वजीर के एक धमकी लगाने पे वो इस हद तक क्यों जा सकता है, क्योंकि उसको भी समझ आ रही है कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। इमरान को तो पता है कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, और उसने भी जवाब दिया तो वो उन्हीं को दिया जहां से मैसेज आया था। तो ये नहीं, मकसद ये है कि ये दोनों तरफेन से धमकियां चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है जो कि मौजूदा हुकूमत का पैदा करता है, और ऐसी सूरत हाल में कि जब मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है और इनके दरमियान काबीना के अंदर ये हालात कि आपस में दस्तों गिरबान है, तो आप सोचें कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है तो कितने मुश्किल और कितने बुरे हालात में घिरी हुई है। तो इससे आप, और फ्यूचर का जो अंदाजा है, पिछले साल गालिबन दिसंबर के किसी हफ्ते में आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन बताया था कि दूसरे हफ्ते तक, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक आपको सूरत हाल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। आज 16 तारीख है, 2 ही हफ्ते हुए और सूरत हाल आपको नजर आनी शुरू हो गई कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, मैं लेट मी ब्रिंग भट्ट साहब, आपने सुन लिया जो कुछ उन्होंने परवेज़ खट्टक साहब के बारे में फरमाया और इमरान साहब के बारे में भी जो कुछ कहा है। मानकी शरीफ के बारे में तो हम पहले से भी जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वरना हो सकता है कि ब्लास्फेमी लॉ हम पर अप्लाई करते हैं। नहीं, वो हमारे बहुत सुन है वैसे। अच्छा, मैं ये पूछना ये चाहता था भट्ट साहब भाई, क्या ये जो इमरान खान को जो कुछ कहा गया परवेज़ खट्टक साहब की तरफ से, क्या इनके पीछे भी कोई है शख्सियत, इनको बिग ब्रदर का कोई हाथ है? तो जो कुछ इमरान खान ने कहा है कि ये क्या बिग ब्रदर को मैसेज दे रहा था कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, या वैसे ही जोश में आकर उसने कह दिया, जाने का इरादा नहीं उसका, अगर जाना है तो फिर वो ये तो जैसा नहीं कहते वो बकरी दूध देगी तो मिंगने करके, वैसे तो नहीं जाएगा ये। नहीं सर, पहली बात तो यह सर इंतहाई इख्तिसार के साथ, मुझे पता है वक्त भी नजदीक आता जा रहा है कि बड़े भाई के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माने इस चीज को या ना माने, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो नवाज शरीफ हो, ख्वाह वो जरदारी हो, बड़े भाई के बगैर कोई नहीं चलता वहां पे। किसी को 90% कोई 100% उनका ही गठन बैठा है। तो जहां तक इमरान साहब का तल्लुक है, वो हमारी तरफ आते थे, वो होते थे कि जब कोई वो होते ना बलोर खेला करते थे ना, तो जो हार जाता था उसको उसमें पेशाब कर देता था कि ना मैं खेल सकता तू खेल फिर। ये इस चक्कर में इमरान साहब पड़े हुए, लेकिन वो होगा नहीं। वो जो
بڑے بھائی ہیں نا وہ اتنے بھی کوئی بیوقوف نہیں ہیں، جرنیل ضرور ہیں لیکن ایک خاصا تجربہ ہے انہیں حکومت کرنے کا، پچھلے 72 سالوں سے حکومت ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے نا، وہ خاصا تجربہ ہے، وہ نہ تو اس کو اسمبلی میں ڈسالو کرنے دیں گے اور نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. اس نے اپنی مدت پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ تو پتہ نہیں ہے اس کا، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ اسی کے سر میں ہی یہ اگلا 1.5 سال جو اس کا رہتا ہے نا وہ اسی کے کھاتے میں ڈالیں تاکہ جو آئے وہ فریش مائنڈ ہو کے آئے. اس لیے یہ سوچنا کہ بھائی یہ اپنی مرضی کچھ گئے، وہ جو پرویز خٹک صاحب نے وہ جن کے کیا کہتے تھے کسی مذاق میں کہ 34 انچ ان کی چھاتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ اتنے بہادر بھی نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کے وقت کے پرائم منسٹر اپنی جماعت کا جو سربراہ ہے اس کو ان الفاظوں میں وہ کریں. اور یہ عمران خان صاحب بھی جو ہے نا یہ کو نا اس کے کسی الفاظ کی کوئی اوقات ہے تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ نہ سمجھ آدمی ہے، اس کو کوئی تجربے ہیں. یورپ کے گلیوں میں گھومتے گھومتے جیسے کرتے کرتے بھائی کرکٹ ہوا، کرکٹ میں ورلڈ کپ بدقسمتی سے جیت لیا گیا اور جا کے اس کو حکومت دے دی گئی اینڈ آف دی ڈے. وہ اسٹیبلش میں سوچا تھا شاید یار یورپ میں رہ کے کچھ عقل شعور اس کو آ گیا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسی غلطی نہیں ہوئی اس سے، یہ کوئی شعور والی غلطی نہیں ہوئی اس سے کبھی. تو وہ اگر آپ سوچیں کہ یہ کوئی اس کی باتوں میں کوئی لمبا چوڑا وزن ہوتا ہے تو وہ باخدا کوئی ایسی بات نہیں. وہ اپنے جوش میں آ کے اپنی مرضی میں آ کے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دے گا، کسی دن کر دے گا، وہ ملک کا بھی پٹھا بٹھا دے گا. یہ اس کا طریقہ کار ہے واردات کا. اس کو تھوڑا سا کلوزنگ طرف لے کر جانا چاہتا ہوں میں. اچھا پراچر صاحب، بٹ صاحب نے کہہ دیا چھاتی کا ذکر کیا ہے، تو کچھ عرصہ پہلے تو مودی صاحب کی چھاتی کا بڑا ذکر ہوتا تھا کہ 44 انچ یا کوئی اس طریقے سے اس طریقے سے بات ہوا کرتی تھی. تو جن کا چھاتی کا جن کا کیا یعنی جو خٹک صاحب ہے ان کی چھاتی تو ایک حساب سے ہی ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی چھاتی والے تو نہیں بول رہے، وہ تو نہیں کوئی سپورٹ کر رہے؟ اور ساتھ ہی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے ان دی ویو آف یہ فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے فارن فنڈنگ کی بات کی نا تو اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں کہ یہ سب پہلا ایسا آپ عزب کر کے ہیں کہ چھاتی کا میں نے ذکر کیا تھا، کچھ اور چھاتی تو نہیں پیچھے بول رہی، کوئی ایسے پیچھے سے نہیں کر رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، پرویز خٹک کا ریفرنس دیا کہ وہ امین الحسنات کے گاؤں کے، ایک بات ہو گئی، قائد اعظم وہاں گئے تھے، دوسری بات ہو گئی پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ گویا وہ پیچھے سے آشیرواد سے آ رہے ہیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے. اور آپ نے پھر آپ باقی وضاحت تو آپ نے خود کر دی کہ امین الحسنات کون ہے. انہوں نے کشمیر کے اوپر جو چڑھائی ہوئی تھی، جو کشمیر کے اوپر پاکستان سے قبائلی گئے تھے اور فوجی گئے تھے جنہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا تھا، وہ انہوں نے سپلائی کیے تھے، وہ قبائلی اور مغرور انہوں نے سپلائی کیے تھے. تو آپ سوچیں کہ ان کی کتنی گہری جڑیں موجود ہیں. چھاتی کا اور قد بدھ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ پیچھے کون ہے اور کیا ہونے والا ہے، فورن فنڈنگ کا کیا ہونے والا ہے؟ اب چھاتی کو ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا، نہ میں نے ان کی فرمائش لی ہے تو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے الفاظ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی اسی پروگرام میں کہ ان کے پیچھے کسی اور کی زبان بول رہی ہے. ان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ بولیں، لیکن ان کے پیچھے کسی اور کی زبان. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ پرویز خٹک کہاں سے کہاں ہوتے ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی میں تھے، یہ تو پیپلز پارٹی سے گئے اور پیپلز پارٹی میں وزیر اعلیٰ رہے سرحد کے پی کے. اچھا تو اچھا بہرحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں فارن فنڈنگ کا جو چکر ہے. دیکھیں فارن فنڈنگ میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس میں بہت سی مچھلیاں ہیں اور وہ کبھی بھی اس کو کسی کنارے لگنے نہیں دیں گی. آپ سوچیں، بلکہ میں سن رہا تھا اس دن ٹی وی بتایا جا رہا تھا کہ جو مری کا واقعہ ہوا اس کا بھی کڑیاں جا کے فارن فنڈنگ میں ملتی ہیں. یہاں تو کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ پیزا آرڈر کریں وہ لیٹ ہو جائے تو موٹر وے پہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہوا تھا نا موٹر وے پہ بھی. اچھا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ پھر عابد علی کو ڈھونڈتے پھرتے 2 مہینے تک. اسی طرح یہاں پہ فارن فنڈنگ کی جس دن آؤٹ ہوا تو ایک آڈیو ویڈیو لیک کی گئی اس کو چھپانے کے لیے تاکہ وہ خبر پبلک نہ ہو فارن فنڈنگ کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں چھپ سکی اور اس پہ پروگرام چلتے رہے تو پھر مری کا واقعہ ہو گیا. تو اکثر لوگ جوڑتے ہیں، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ بہت سے ایسے آپ سنیں گے کہ یہ اس کو اس فارن فنڈنگ سے جوڑ رہے ہیں، مری کے واقعے کو، مری کے سانحے کو جو ابھی ہوا، کہ اس کو چھپانے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہوا. اور ڈاکٹر صاحب اور کیا کرتے ہیں، دیکھیں آپ سوچیں جو کھیل عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے پچھلے 70 سال سے، آپ دیکھیں ابھی کیا ہوا. ابھی آپ نے حریم شاہ کا دیکھا ہوگا، حریم شاہ آئی
اور پیسے لے کر آئی. ٹھیک ہے, یہ سب ایک ایک سٹیپ ویل کیلکولیٹڈ اور مطلب پراپر آرگنائز تھا. آپ سوچیں وہ پیسے لے کر آئی, یہ پیسے جو ٹیبل پر رکھے بظاہر ویڈیو میں اس نے بتائے وہ تو ویسے نمونہ تھا, وہ سمپل تھا. اصل میں یہ اگر آپ غور کریں تو یہ حریم شاہ دراصل ایان علی 2 ہے. ایان علی کا آپ نے نام سنا ہوگا, زرداری کے حوالے سے, زرداری کے وہ پیسے وغیرہ. اگر کوئی $5 لاکھ تھے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا, بریف کیس میں لے کے جا رہی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. تو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں, پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی, کیا اس کو کنسیکوینس کا نہیں تھا پتا, اس کو پتا تھا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, لیکن بنانے والوں نے, اسٹیج کرنے والوں نے, یہ پلے اسٹیج کرنے والوں نے, ان کو سب پتا تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا ہے. تو پھر اس نے کسی دوست کے, اس کے پیچھے بھی ثبوت رکھے گئے ہوں گے کہ یہ کسی دوست کے پیسے تھے, میں نے تو مذاق میں ویڈیو بنایا. لیکن دراصل یہ چیلنج تھا کسی کے لیے کہ ہم کر لیں, کیچ می اف یو کین, کر لیں, آپ جو ہمت ہے تو کر لیں, ہم یہ کر رہے ہیں. یہ وہی جو 8 بلین گیا تھا وہ مختلف طریقوں سے نکل رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں $8 بلین گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں جو لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں, تو میں چاہوں گا بٹ صاحب کو ملاؤں اس میں. بٹ صاحب کوئکلی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں فیوچر آف عمران خان PTI, اس کا بھی ذکر کر لیں, جو کہ پراچا صاحب نے کہا وہ آپ نے سنا. تو یہ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا آپ کے نزدیک, وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سر نواز شریف صاحب نے تو آنا ہے, اینڈ آف دی ڈے آج آئے یا 6 مہینے بعد آئے, نواز شریف ہیو ٹو کم. اور جہاں تک PTI کا تعلق ہے, وہ فارن فنڈنگ کیس ہو یا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, انہوں نے بھی جانا ہی جانا ہے. ان کو پاکستان کانٹ افورڈ عمران خان ایز اے پرائم منسٹر. سیاسی شہید بنا کر ابھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے نا, تو اس کو لیگل سیاسی شہید بھی اگر بنا دیں نا, وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی پر ہوگا نا کہ وہ ایسے شہید کرتے ہیں انہیں. لیکن سیاسی شہید ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے کہ وہ بات نہیں ہوگی جو دوسرے سیاسی شہیدوں کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ عام عوام جو ہے نا جی پسی یعنی 3.5 سالوں میں وہ انتہائی قرب کی زندگی سے وہ گزرے ہیں وہ لوگ. وہ اب یہ جس کو نہیں کہتے فرشتہ بن کے بھی آ جائے نا, میرے خیال اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ. ہاں وہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے مرید ہیں, خاص الخاص مرید, وہ ان کو جو اس کی خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے, اس کا وہ بالنگ کا سٹائل نظر آتا ہے, اس کو وہ لڑکیاں پھنسانے کا طریقہ کار لوگوں کو پسند ہے, وہ ان کا اپنی جگہ پر. لیکن یہ اساریہ میں کچھ میرا غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ بالکل کہ, لیکن اس صاحب نے جانا, اگر پاکستان نے رہنا ہے ایز پاکستان جو اس وقت موجود ہے, تو عمران خان ہیو ٹو گو. اچھا عمران خان اگر رہ گئے تو پھر پاکستان نے جانا ہے. اچھا بٹ صاحب while you are there, ایک یعنی آسن گرے صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے وائی بٹ صاحب برنگ ان انڈیا. آپ نے اس کو جو بات کی تھی نا تو ایکسٹریمزم کے حوالے سے, اس میں آپ نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا has not spread hatred. ٹھیک ہے, کشمیری chose the wrong ally. Bangladesh and Bhutan chose India and they are thriving. Had Kashmir chosen Bhutan model, it would have been a free nation. Why can't Kashmiri choose Bhutan model? ٹھیک ہے جی, تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے یہ لمبی تقریر انہوں نے کی ہے. میں بات کرتا ہوں تو پاکستان والوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے جو پاکستانی ہے, تو ہندوستان والوں کو تو میرے خیال میں دونوں کو ہو. میں تو جیت چاہتا ہے میں دونوں کو وہ چیزیں سناؤں جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اب کسی کو تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے. آپ ہندوستان کا نام کیوں نہ لوں, اب ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے جو اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں. اس وقت وہ حالانکہ ہندوستان کے حق میں نہیں ہے, ہندوستان خود تباہی کے دانے کی طرف جا رہا ہے یہ کام کر کے جو لوگوں کو کنٹرول اگر وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک حقیقت تو اس کو کیا چھپایا جا سکتا ہے. اگر پاکستان والے کریں گے ہم وہ بھی کہتے ہیں, جو ہندوستان کریں گے ہم ان کے بارے میں کہیں گے. ساتھ ایک دوسرا سوال ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اشارہ تھا وہ موجودہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کی بات کر رہے ہیں آپ, اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے, پوچھا ایک دوسرے صاحب نے, یہ رنجن برما صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ what is so special about an army managing its borders and being disciplined. آپ نے کہا تھا کہ بڑی ڈسپلن فورس ہے اور آرگنائز وغیرہ وغیرہ, تو کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے, فوجیں ہمیشہ ڈسپلنڈ ہوتی ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فوج ڈسپلنڈ ہو. میں جو اس وقت کمپیریزن کر رہا تھا بٹوین وہ ادارہ جو فوجی ادارہ ہے اور وہ پاکستان کے دیگر سیولین ادارے, ان کا کمپیریزن میں کرنے میں میں نے کہا تھا کہ they are well organized actually. تو میرے حال میں they are well organized,
اب جنگ جیتنا یا نہ جیتنا یہ اور بات ہے، کون سی جنگیں جیتی کون سی نہیں جیتی، لیکن دے آرگنائز. اگر مارشل لا انہوں نے لگایا تو پھر بھی آرگنائز طریقے سے لگایا، بغیر لانگ بلڈ شیڈ اور اینی تھنگ. لیکن ایک بات ہے کہ فوج کا مقصد ہے کہ جنگ جیتنا نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر فوج ہر جنگ جیتے. اچھا پرچا صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی ایک سوال یہ ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا. وہ ایک اسماعیل صاحب ہیں، کوئی انہوں نے کہا ہے کہ لو یو ڈاکٹر چودھری صاحب، سلامت رہیں، انشاءاللہ کشمیر کو اپنا کھویا ہوا حق مل جائے گا. گلگت بلتستان، جموں کشمیر، آزاد نہیں آزاد کشمیر، اکسائی چین، لداخ وغیرہ سارے انڈیپینڈنٹ ملک بن جائیں گے. آپ اس پر کچھ کرنا چاہیں گے پرچا صاحب؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے آپ کی تعریف کی میں سمجھتا ہوں وہ اس سے زیادہ تعریف آپ مستحق ہیں. یعنی آپ کا کشمیر کے اوپر جو کام ہے شروع سے لے کے آج تک، آپ کے مطلب ہے کہ 60 سے زیادہ کتابیں، اور اس کے علاوہ ہر جگہ کشمیر کی نمائندگی آپ نے کی، یو کے سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ، دنیا کی کس جگہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے اپنے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز نہیں بلند کی، اور واقعی آپ ڈیزرو کرتے ہیں سارا کچھ. ان کو چلو مجھے کوئی سرا چھوڑ کر رہتا جو اس نے بات کی ہے بھائی کشمیر ذات و خود مختار ہوگا، اکسائی چین، گلگت بلتستان، کیا یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے ایز اے پاکستانی آپ کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس بات کا تو کوئی چانس نہیں مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان خود نہیں انٹرسٹڈ. اگر پاکستان انٹرسٹڈ ہوتا تو جب انہوں نے 48 میں کیا تھا تو وہ پورا کشمیر حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں لیا. اور دوسری جو انہوں نے بات کی بنگلہ دیش اور بھوٹان وغیرہ کی، تو ڈاکٹر صاحب ہم نے بنگلہ دیش کی ترقی کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا. بنگلہ دیش کی ترقی میں جہاں اور بہت سے عوامل ہیں، وہاں سب سے بڑا فیکٹر انڈین سپورٹ ہے. دیکھیں انڈیا کی 1.5 ارب آبادی ہے، تقریباً چائنا کے برابر ہے. تو بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑی مارکیٹ مل گئی، اس نے وہاں پہ اپنے پروڈکٹس بیچے، مارکیٹ کیے، اور وہاں پہ ٹریڈ کا سلسلہ ہوا دو طرف سے. جب انہوں نے مذہب کا یہ جھوٹ سچ کا جو وہ سلسلہ ہے نکال دیا کہ جی وہ انڈیا آ جائے گا کھا جائے گا وہ والا چکر، تو ان کے درمیان ٹریڈ ہوا جس کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑی مارکیٹ ملی، اور انہوں نے اپنے پروڈکٹ مارکیٹ کے اپنی اکانومی کو بہتر کیا. وہاں سے بھی امپورٹس کی ایک چھوٹے راستے سے، مختصر راستے سے، سرحدیں ملی ہوئی ہیں، وہاں سے ہوا. بھوٹان کا بھی یہی حال ہے. پاکستان تو جس پالیسی پہ چل رہا ہے اس پہ کوئی چانس نہیں. اور رہی بات ابھی جو آپ نے عمران کی بات کی، اور ہم اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے، عمران خان چاہے کچھ بھی ہو، ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں جو سروسز کے ایگزامز ہوتے ہیں، پی سی ایس کے یا پبلک سروس کمیشن کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، کتنی چھان بین سے ایک اسکروٹین کر کے ایک بندے کو ایک جاب دی جاتی ہے. جب وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ میں نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کس کیلیبر کا بندہ ہے؟ سب کچھ سوچا ہے، اور سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ، منصوبے اور پالیسی کے مطابق جا رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہ بالکل ان کے ایگزیکٹلی آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ وہ آبجیکٹیوز کیا ہے جس میں عمران خان کو لا کر اتنی تباہی کار پورا کرنا ہے، وہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں؟ وہ تو اس دن آپ کو بتا دیا محیط یوسف نے جاتے ہوئے کہ جو ہے تو ہم امریکی، ہماری خارجہ پالیسی امریکہ سے آزاد نہیں ہے. تو دوسرے لفظوں میں ہم امریکہ کے پابند ہیں، امریکہ کے لیے کام کریں. ہماری خارجہ پالیسی، جب خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہوا دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کا جو لین دین ہے وہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے مسائل دیکھیں، اگر ایک دکاندار یا ایک کوئی بندہ اپنی زندگی کے معاملات میں دوسرے اس کے گھر میں مداخلت کرے تو اس کی کیا زندگی ہوگی؟ ایک قیدی کی زندگی ہوگی نا، آزادی تو نہیں ہوگی نا. تو یہی تو حال پاکستان کا ہے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. عباس بٹ صاحب، ایک آنند کمار صاحب ہیں، اگر جو کچھ انہوں نے کہا ہے پرچا صاحب نے اس پر اگر بریف تبصرہ کرنا چاہیں دیٹ از فار یو ٹو ڈیسائیڈ. ایک آنند کمار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب 3 A's ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ، آرمی اینڈ امریکہ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ آج اس میں ایک چائنا ہے. اب بہت سے معاملات صرف ایک سی نے سنبھالے ہوئے ہیں. تو آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر چلو وہ تو ویسے مذاق کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا، لیکن جو پراتا صاحب نے گفتگو کی ہے مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. اچھا. آپ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، پراتا صاحب یقین کیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی، ایک دن ضرور آئے گا کہ عقل اور شعور والے لوگ ہندوستان اور پاکستان کے حکمران ہوں گے، جنہیں عقل استعمال کرنا ہے، اور صرف اپنے عوام کو بچانے کا، اپنے عوام کو بیسک نیڈز جو ہیں نا، وہ ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے. تو اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی منشا کے مطابق حل نہیں کر لیتے، نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ ہندوستان ترقی کر سکتا ہے، نہ ان دونوں ملکوں کے جو عام لوگ ہیں ان کو روٹی پانی اور مطلب علاج معالجے کے لیے اسپتال ان کو نہیں ملتا ہے، اس وقت کھانے کے لیے روٹی ان کے پاس نہیں ہے، ٹریول کرنے کے سڑکیں ان کے پاس نہیں ہیں. یہ اسی وقت ان کو ملے گا جب ان دونوں ملکوں میں باشعور لوگ آئیں گے سامنے، لیڈرشپ آئے گی جنہیں اپنی قوم کا احساس ہو. کشمیریوں کو ایک طرف رکھ دیں، جب ان کے اپنی قوم کا احساس ہے، ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہوگا اس کو ہندوستان کا انٹرسٹ ہوگا،
اور پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہوگا اسے پاکستانیوں کے بیسک ضروریات کا خیال ہوگا. تو یقین کیجئے اس وقت ان کے پاس ایک ہی علاج ہوگا کہ کشمیر کو رہنے دو, کشمیریوں کے حوالے, یہ جانے ان کا کشمیر جانے, ہمیں اپنے وطن سے اپنے ہم وطنوں کے بیسک ضروریات کو پورا کرنے کی آپ کو ضروری ہے. یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ پورا ہوگا آج ہو 100 سال کے بعد ہو, یہی ایک حل ہے اس کا, اور کوئی حل نہیں ہے دوسرا اس کا. Quickly let me bring in Parachar صاحب, چونکہ towards the very end جا رہے ہیں. Parachar, do you want to say anything? ڈاکٹر صاحب میں نے تو واٹس صاحب نے میری بات سے اختلاف کیا. میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کشمیر کی آزادی کے خلاف تو میں نہیں ہوں. میں تو خود ہم تو خود سپورٹ کرتے ہیں ہر جگہ کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے. کشمیر تو ایک الگ اسٹیٹ ہے, الگ ملک ہے. چانس نظر نہیں آیا. آپ نے کہا تھا میں نے یہ کہا کہ پاکستان, آپ اختلاف نہیں کرتے. نہیں, جو میں نے بات کی وہ میں نے یہ کہا کہ پاکستان مخلص نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پہ, پیدا کرنے میں مخلص تھا. پاکستان نہیں ہے تو میں نے کہا مخلص ہو جائیں گے جب ان کو اپنے وطن پہ لوگوں پہ کم از کم بات کرنے کا موقع. کشمیر کا مسئلہ تو دراصل پاکستان کا پیدا کیا ہوا ہے. پرچار صاحب ایک منٹ, آپ نے کیا کہا ہے, میں اس کو دوبارہ چونکہ باتیں کر رہے تھے بات مس نہ ہو گئی ہو. بٹ صاحب نوٹ کریں کہ پرچار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نے خلوص کے ساتھ مسئلہ کشمیر پیدا کیا ہے لیکن حل کرنے میں خلوص نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پیدا کیا ہی پاکستان کا ہے, پاکستان نے یہ مسئلہ پیدا کیا کشمیر کا. اچھا ٹھیک, اس میں ہمیں سب کو اعتراض نہیں آپ کی اس بات پہ. اس پر آپ دونوں متفق ہیں کہ پیدا خلوص سے کیا اور پاکستان نے کیا. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان کے حکمران بھی ایسے آئیں گے جنہیں اپنی قوم کا درد ہوگا, اس درد میں ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح مودی صاحب کی جگہ کو اور ایسا انسان ضرور آئے گا جس کو ہندوستانیوں کا درد ہے, اس درد میں ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اچھا چلو جی, سوالوں کا تو ہم نے جواب دے دیا. پرچار صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بٹ صاحب سے پوچھا تھا کہ نواز شریف کا مستقبل کیا نظر آتا ہے, جو آپ کو نزدیک. آپ نے کیوں ایک کہا تھا کہ ایک بار کہ نواز شریف کو فی الحال نہیں جانا چاہیے پاکستان, اس لیے کہ ان کے لیے ایک ٹریپ طرح کا کوئی سیٹ کیا جا رہا ہے. واٹ از یور اوپینین؟ ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور وقت مجھے غلط ثابت کرے, لیکن مجھے یقین ہے کہ کم از کم 2022 میں نواز شریف ہرگز پاکستان نہیں جائیں گے, ہرگز نہیں جائیں گے پاکستان. یہ میں ڈیڈ شور ہوں, اس میں میں کانفیڈنٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف 2022 دسمبر تک تو بالکل نہیں جائے گا. اچھا چلیں جی, آپ کا خیال ہے کہ نہیں جائے گا, لیکن میرے اپنے خیال میں مجھے بھی کچھ کہنے کا اگر آپ کے دیا جائے, میرے حساب سے یہ 2022 جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور پورے خطے کے لیے. ڈرامیٹک چینجز جو ہے پاکستان میں آنے والی ہیں, اور اس میں کیا کیا ہوگا فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو میں اس میں کہنا شاید مناسب نہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے سونامی, وہ شاید آ رہی ہے, اور اس میں کس کس کا گھر جو ہے نا جائے گا, کون کون بچے گا, وی ڈونٹ نو. لیکن ڈرامیٹک چینجز آ رہی ہیں, آن دا وے ہیں. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, اگین پلیز ڈو آسک کوسچنز اف یو ہیو دیم, اینڈ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب دا چینل پلیز ڈو سبسکرائب اٹ, اینڈ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. میری طرف سے آپ لوگوں کو خدا حافظ, لک آفٹر یور سیلف. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ایوری باڈی.